बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा शुमार खाते पीते घराने में होता था। अब्बू और ताया इकट्ठे कारोबार करते। फिर ताया को एक्सपीरियंस भी मिला हुआ था, वो इंग्लैंड चले गए। उनका एक ही बेटा था, सलीम अहमद, जो मुझसे 1 साल बड़ा था। ताया अबू उसे और ताई को मेरे वालिद साहब के सुपुर्द करके ताया का वहाँ कारोबार जल्दी जम गया तो वो बाकायदगी से रकम भी भेजते रहे, लेकिन वहीं के होकर रह गए, पलट कर वापस ना आए। यहाँ तक कि 7 बरस गुजर गए। जब वो इंग्लैंड गए थे सलीम 7 बरस का था और अब 14 बरस का हो चुका था। ताया और हमारे घर एक ही अहाते में थे। सलीम मेरे वालिद साहब को अबू कहता था और अबू का प्यार उन्हीं में ढूंढने लगा था। अपनी असल शनाख्त को वो भूलता जा रहा था। वालिद साहब भी सलीम को अपने बेटे की तरह चाहते थे। खुदा की कुदरत के अचानक ताई बीमार होकर अल्लाह को प्यारी हो गई। अब्बू ने ताया को इतला भिजवाई तो वो फ़ौरन इंग्लैंड से आ पहुँचे। सलीम को गले लगाकर खूब प्यार किया। पहली बार हमने उनको अपने बेटे से मोहब्बत देखी। वो बार बार बाजू में झुकने लगता और उसे चूमता। चंद दिनों की मुलाकात में इतना प्यार दिया कि सलीम पिछली सारी जुदाई को भूल गया। ताया अबू मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे सामने बरमाला कहते कि शाहीन मेरी होने वाली बहू है। 1 साल बाद वो दोबारा इंग्लैंड चले गए। उन्होंने सलीम को माँ की कमी महसूस ना होने दी। उसी दौरान कुछ बुजुर्गों ने दबाव डालकर दूसरी शादी करवा ली। जो रिश्तेदारों के कहने पे उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनका इरादा सलीम के पास ही रहने का था, लेकिन दूसरी शादी के चंद बरस बाद बीवी से 3 बच्चे हो गए तो वो वापस इंग्लैंड बुला लेने के लिए राज़ी ना लगे। अब सलीम खूबसूरत जवान बन चुका था। ताया अबू से शहजादों की तरह रखते थे। वो हर वक्त बन संवर कर साफ़ सुथरे और शानदार लिबास में रहता था। जब भी वो मेरे सामने आता उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। आखिर वो मेरा मंगेतर जो था। मैं सलीम के ख्वाब देखती थी जिनकी ताबीर मुझे जल्द मिलने वाली थी। वो भी मुझे देखकर खिल उठता। मैं सलीम के सारे काम अपने हाथों से करती और मुझे उसके काम करके खुशी होती थी। हम दोनों बेचैनी से उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे जब हम एक दूसरे के लिए महरम बन जाएंगे। घर में सौतेली माँ आ चुकी थी, मगर बाप की मौजूदगी की वजह से सलीम की हैसियत मुतासिर ना हुई। वो ताया अबू का बेटा था, उनका वली अहद, सारा ख़ानदान उसे चाहता था। जब ताया अबू वापस इंग्लैंड जा रहे थे तो उस बार फिर उन्होंने अपने ख़ानदान को मेरे वालिद साहब के हवाले कर दिया और ख़ुद परदेस चले गए। कुछ अरसे तक वहाँ से रकम आती रही, मगर फिर ये सिलसिला रुक गया और ऐसा रुका कि दोबारा कभी बहाल ना हो सका। 4 साल तक वालिद साहब ने भाई होने का हक़ निभाया। हर तरह से ताया अबू के कहने पर उनके अहल खाना की परवरिश करते रहे, लेकिन रफ्ता रफ्ता ताया अबू के घराने की माली हालत बदतर होती गई। रोटी तो उनको हमारे घर से मिल जाती थी, मगर ज़िंदगी गुजारने के लिए और भी कई तकाज़े होते थे। ताया अबू ने इस बार ख़त व किताबत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली। सलीम जो कभी उजले कपड़े पहनता था अब उसके कपड़े मैले रहने लगे। फिर वो नंगे पाँव फिरता। पाँव की चप्पल भी टूट चुकी थी। उसके बाल मिट्टी से आटे होते थे, कपड़े गंदे और बदन बदबूदार। मेरे अब्बू का भैंसों का एक डेयरी फार्म था जिसकी देखभाल उन्होंने सलीम के ज़िम्मे लगा दी। वो सारा दिन भैंसों को खोलता बांधता, कभी धूप में कभी छाँव में काम करता, चारा डालता, पानी पिलाता, उनके लिए नया चारा लाता, उनकी जगह साफ़ करता और गोबर समेटता। उसके हाथ पाँव गोबर से लथपथ रहते, जिस्म मैल और पसीने से शराबूर होता, और जब वो करीब आता तो उससे एक ख़ास किस्म की बांधा आती जिससे कराहती सी महसूस होती थी। मेरे सारे ख्वाब हालात ने चकनाचूर कर डाले। ख्वाबों का उजला शहज़ादा अबू में बसा हुआ जाकर बन गया। इसी तरह वो मेरे ख़यालों के महालात से निकल गया, बल्कि उसने अज़ खुद उसको निकाल दिया और उससे नफ़रत आमेज़ सलूक करने लगी, क्योंकि अब उसका मुझे प्यार से बुलाना और मोहब्बत से देखना भी गरा गुज़रता था।
پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ابو اس کے کنبے کی پرورش سے تھک گئے اور انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ اب میرے بس کی بات نہیں رہی۔ سلیم جو جوان ہے، اپنے باپ کا کنبہ خود سنبھالے۔ سلیم نے صرف 8ویں جماعت تک پڑھا تھا، وہ بیچارہ کیا ملازمت کرتا، کہاں نوکری ملتی۔ 8ویں پاس کو تو کوئی چپڑاسی بھی نہیں رکھتا۔ تنگ آ کر اس نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ وہ صبح 5 بجے اٹھ کر ابو کے باڑے میں گھس جاتا، بھینسوں کو چارہ ڈالتا، صفائی کرتا، پھر کھانے کے لیے شہر کی راہ لیتا۔ وہ زیر و تعمیر مکانات کے لیے سیمنٹ مٹی ڈھونے لگا اور اس مزدوری سے ستیلی ماں اور ستیلے بہن بھائیوں کو پالنے لگا۔ شام کو پھر وہ بھینسوں کی دیکھ بھال کرنے آ جاتا، کیونکہ ابو کی بھینسوں کی دیکھ بھال کرنے والا اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ ابو اس کام کے عوض سال بھر کے لیے 6 بوری گندم اور روز کا 1.5 کلو دودھ دیتے تھے۔ سلیم ستیلے بہن بھائیوں سے بے حد محبت کرتا تھا اور ان کی پڑھائی کی خاطر ہی محنت مزدوری کر رہا تھا۔ اس کی ستولی ماں ایک بے مروت عورت تھی۔ کسی دن سلیم کو بخار ہو جاتا تو وہ کام سے چھٹی کر لیتا تو یہ عورت اس سے جھگڑا کرنے لگتی کہ آج تم کو کھانا نہیں ملے گا۔ اگر وہ 2 دن کام پر نہ جا پاتا تو یہ عورت 2 دن اس کو کھانا دیتی ہی نہیں، یہاں تک کہ سردیوں کی رات میں سونے کے لیے جگہ بھی نہ دیتی تھی۔ جس کے ماں باپ سر پر نہ ہوں ان کا حال زمانہ برا کر دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ سلیم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ ہمدردی کا مستحق تھا مگر سبھی کو برا لگتا تھا۔ اس کا وجود ہر کسی کی نظروں میں کٹکتا تھا۔ وہ ایک مزدور بن گیا تھا جس کی ایڑیاں پھٹی ہوئی اور ہاتھ کھردرے ہو چکے تھے، جس کو لباس پہننے کا یارانہ نہ تھا۔ وہ تو خود اپنی نظروں میں بھی بے قیمت ہو چکا تھا۔ میری تو اور بات ہے، سچ ہے کہ جہاں محبت انسان کو قدر و قیمت عطا کرتی ہے وہاں غریبی اس کو بے قیمت بنا دیتی ہے۔ میری ماں کو کبھی کبھی اس پر ترس آ جاتا تھا۔ وہ ستیلی والدہ سے چوری چھپے اس کو کھانا کھلا دیتی اور سونے کے لیے بیٹھک کھول دیا کرتی تھی۔ میں اب جوان ہو چکی تھی اور میرے والدین کو میری شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ وہ بیچارہ سبھی سے ڈرتا تھا، سب کے حکم کا غلام تھا، لیکن کبھی اس کو یہ خیال نہ آیا کہ میرے والد اس کو یوں تہہ دامن کر دیں گے۔ وہ تو دن رات ان کی خدمت اور تابع داری میں لگا رہتا تھا، شاید یہ سوچ کر کہ وہ ان کا ہونے والا داماد تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے میرے والد سے فریاد کی کہ آپ میری منگیتر کسی اور کو سونپ رہے ہیں۔ اس پر ابا نے کہا کسی اور کو کیا مطلب؟ کیا صاحب کوئی غیر ہے؟ وہ میرا بھتیجا نہیں ہے کیا؟ خبردار اب شاہین کا نام بھی اپنے منہ پر نہ لانا کیونکہ وہ صاحب کی ہو چکی ہے۔ چھوٹے چچا کے بیٹے میرے ہم عمر تھے اور جوان ہو چکے تھے۔ چچا اکبر کے بڑے لڑکے کا نام صاحب تھا اور والد صاحب کی اس پر نظر تھی۔ وہ میرا رشتہ اسی کو دینا چاہتے تھے جو شہر میں پڑھ رہا تھا اور اس کا مستقبل روشن تھا۔ میں نے بھی اسی کو دل میں با لیا کیونکہ جو حالات سلیم کے تھے ان حالات میں اس غریب کو دل میں بسانے کی گنجائش نہ تھی۔ سلیم کو حالات نے نہ بدلا تھا، اس کی سوچ وہی تھی۔ میرے لیے اس کے دل میں محبت بھی ویسی ہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے والد آج نہیں تو کل پہلے کی طرح بہت سارا روپیہ لے کر انگلینڈ سے آ جائیں گے۔ انسان بیچارہ بڑا خوش فہم ہوتا ہے۔ اپنی صورت آئینے میں دیکھنے کی بجائے وہ خوابوں میں دیکھتا تھا۔ صاحب شہر سے پڑھ کر آ گیا، وہ وکالت کا کورس پاس کر کے آیا تھا۔ ابو اور چچا بھی صلاح ہوئی تو پھر میری منگنی اس کے ساتھ ہو گئی۔ منگنی سے 1 دن پہلے اس بات کی خبر سلیم کو ہوئی تو وہ مرجھا کر رہ گیا جیسے کسی نے اس کی جان نکال لی ہو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دونوں چچا کیوں اس کی محبت اس سے چھین کر کسی اور کی جھولی میں ڈال رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے اس کو منہ ہی نہ لگایا تو وہ احتجاج پر اتر آیا۔ تب میں نے اس کو بری طرح ڈانٹ دیا کہ تم ہو کس خیال میں نے اپنی شکل اور حلیہ دیکھا ہے؟ تم نے کیا میں ایک ان پڑھ مزدور سے شادی کروں گی؟ میری منگنی ہوئی ہے تم سے، بچپن سے تم نے مجھ سے پیار کا اقرار کیا تھا، وعدے کیے تھے، کیا ہوئے وہ وعدے؟ بھاڑ میں گئے وہ وعدے، اور پیار کے اقرار کو تمہاری غربت کا سیلاب بہا کر لے گیا ہے۔ آئی سمجھ؟
वो آئندہ مجھے منگیتر مت کہنا، میں اب تمہاری نہیں کسی اور کی منگیتر ہوں۔ میں نے ٹکا سا جواب دیا، لیکن تبھی اس کا وہ بیچارہ سب سے ڈرتا ڈرتا سب کے حکم کا غلام تھا، لیکن تبھی بھی اسے یہ خیال نہ آیا کہ میرے والد اس کو یوں ہی دامن کر دیں گے۔ وہ تو دن رات اس کی خدمت اور تابعداری میں لگا رہتا تھا، شاید یہ سوچ کر کہ وہ ان کا ہونے والا داماد ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے میرے والد سے فریاد کی کہ آپ میری منگیتر کسی اور کو سونپ رہے ہیں۔ وہ میرا بھتیجا نہیں ہے، اس پر منہ پر نہ لانا، کیونکہ وہ صاحب کی ہو چکی ہے۔ جس روز وہ کام سے واپس آیا تو میری منگنی کی مٹھائی بٹ چکی تھی۔ اس کے ستیلے بہن بھائیوں نے مٹھائی لے جا کر اس کو بھی دی۔ مٹھائی وہ کیا کھاتا، وہ تو اس کے لیے زہر تھی۔ سلیم کے دل کو اس روز بڑی ٹھیس لگی، جسے وہ برداشت نہ کر سکا، اور اسی دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پھپھو کے پاس چلا گیا۔ خدا جانے اس نے پھوپھی سے کیا فریاد کی کہ انہوں نے تایا ابو کو کھوج نکال ہی لیا۔ ان کو فون کیا، ٹیلی گرام کیے، وہ انگلینڈ سے کراچی میں پھپھو کے گھر آ گئے، اور جب انہوں نے سلیم کا حال دیکھا تو ان کو بہت دکھ ہوا۔ چند دن بعد وہ ہمارے گھر آ گئے، مگر میری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ تایا ابو سب سے ناراض تھے، مگر کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ غلطی خود ان کی تھی۔ وہ اپنے بچوں اور بیوی کو فراموش کر کے کیوں لندن جا بیٹھے تھے۔ خیر وہ چند دن رہ کر واپس چلے گئے۔ انہوں نے میری شادی میں بھی شرکت نہ کی۔ واپسی پر انہوں نے بیٹے کے کاغذات سفارت خانے میں جمع کروا دیے اور کچھ عرصے بعد سلیم کو اپنے پاس بلوا لیا۔ اس کے بعد کافی عرصے تک سلیم اور تایا کی خبر نہ ملی، البتہ وہ کبھی کبھی تائی کو رقم بھجوا دیتے تھے۔ میں صاحب سے شادی کر کے شہر چلی گئی۔ میں بہت خوش تھی، مجھے شہری زندگی بہت اچھی لگی، لیکن یہ خوشی پائیدار نہ تھی۔ صاحب شادی کے صرف 4 سال تک ٹھیک رہے۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا۔ میں اس کی پرورش میں لگی ہوئی تھی کہ صاحب کے پاس ایک لڑکی وکالت پاس کر کے آ گئی اور بطور جونیئر کام سیکھنے لگی۔ اس کا نام انجم تھا۔ وہ بہت جلد ان دونوں میں رومانس شروع ہو گیا، جس کا انجام شادی پر ختم ہوا۔ مجھے سوکن کا پتہ اس وقت چلا جب میں ایک اور بچی کی ماں بن گئی۔ میرے شوہر کو انجم نے ایسا اپنی زلفوں کے اثر پر کیا کہ وہ اسی کا ہو کر رہ گیا، اور وہ مجھے بہانے سے واپس گاؤں بھجوا دیا۔ انہی دنوں ابو کا انتقال ہو گیا اور میں بے آسرا ہو گئی۔ میرا سارا عزم ٹوٹ گیا۔ بچوں کی پرورش بھی ایک مسئلہ تھا۔ چچا اور بھائی اتنی مدد نہیں کرتے تھے، اور صاحب تو جیسے ہمیں گاؤں بھیج کر بھول گیا تھے۔ میرا حال میری تائی جیسا ہوا، اور میرے بیٹے کا سلیم جیسا۔ وہ بیچارہ ہوش سنبھالتے ہی محنت مزدوری میں لگ گیا۔ صاحب نے مجھ بے قصور کو طلاق بھجوا دی اور اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، میں قوسم پرسی کی زندگی بسر کرتی رہی، یہاں تک کہ 17 برس بیت گئے اور پتہ بھی نہ چلا۔ ایک دن گاؤں میں شور مچ گیا کہ سلیم صاحب آئے ہیں۔ میں پہلے تو کچھ نہ سمجھی، لیکن جب کسی نے کہا کہ انگلینڈ سے سلیم صاحب آئے ہیں تو سبھی انہوں نے دیکھنے گھر سے نکلے۔ سلیم صاحب تو واقعی صاحب بن کر آئے تھے، کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہ وہی مزدور سلیم ہے؟ وہ تو خوب سونٹ بوٹ اور مالدار ہو کر آیا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ پوچھ کر رہ گیا اور حیرت سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنی جلدی بوڑھی ہو گئی ہو، کیا بیمار ہو؟ سلیم ستیلی ماں اور بھائیوں کے لیے بہت کچھ لایا تھا۔ بہن بھی آئی جا چکی تھی، اس لیے بھی کافی تحفے لایا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ صاحب نے مجھے طلاق دی اور میرا بیٹا بھی بھینسوں کے باڑے میں کام کرتا ہے تو اس کو بہت دکھ ہوا۔ میرے بیٹے کو بلا کر گلے لگایا اور 10,000 روپے دے کر کہا، جا کر اپنے لیے اچھا سا سوٹ اور جوتے لے لو۔ 6 ماہ سلیم گھر پر رہا۔ جاتے ہوئے اس نے میری والدہ کو ایک معقول رقم دی اور کہا، شاہین اور اس کے بچوں کا خرچہ والد صاحب نے بھیجا ہے۔ اچھا، حالانکہ یہ بات میں خوب جانتی تھی کہ رقم وہ خود دے کر گیا ہے۔
उसके बाद से आज तक सलीम अपनी सौतेली वालदा को अलहदा और मेरी अम्मी को अलहदा रकम भिजवाता है ताकि मुझे किसी किस्म की माली तंगी महसूस ना हो। और अब मैं सोचती हूँ कि वाकई मोहब्बत करने वालों की कदर करनी चाहिए। सुकून कीमती कपड़ों में नहीं, दिलों में होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।